अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन 25 करोड़ आवाम से भरा हुआ जो स्टेडियम जहाँ पर 75 साल से खेल जारी है और तालियां बज रही हैं, कभी उदासी छा जाती है, कभी फिर क्लैपिंग लेयर्स में चलती हैं, वहीं से मतलब पाकिस्तान से। देखिए ये बहुत खबरें आज मेरे पास, बहुत दिलचस्प खबरें हैं। एक एक कोशिश करूँगा सब शेयर कर लूँ, रह जाएंगी तो कल कर लूँगा। पहली बड़ी खबर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि देखें, चंद दिन पहले तक सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में हर तरफ खासा खासा थे। अब मरियम नवाज ने उन्हें शेयर कर दिया बराबर का। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि स्पॉइल्ड चाइल्ड जो है और साजिशों का सरगना और फलाना धमाका, वो तो सब दिल पिशौरी करने के लिए, मगर बस गौर करें कि मरियम ने शेयर कर लिया बराबर का मीडिया, और उसमें जो सूरत हाल है, जो ट्विटर पे स्पेशली गंदगी है, उसे छोड़ दें। अभी एक खातून मुझसे कह रही थी कि ये औरत इन मर्दों का कैसे मुकाबला करेगी। मैंने कहा पाकिस्तान में पॉलिटिशियन जो हमारी औरतें हैं, चंद जितनी भी, वो औरत मर्द से बाहर निकल गई हैं। खैर, मैं ऐसे बड़ी खबर समझता हूँ। दूसरी बड़ी खबर जो आप लोगों के लिए होगी कि जी सोशल मीडिया पर खासब के ट्रोलर जो हैं पीटीआई के सपोर्टर कोर्ट के हवाले से कि जी 72 घंटों में कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी, और कुछ ये कह रहे हैं कि जी पंजाब असम्बली और केपी के असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी पंजाब की और केपी के की, मगर उसमें मसला है। परवेज़ इलाही जो रो रहा है कि अगर असम्बलियाँ बहाल हुई तो वो तो पीटीआई का हिस्सा बन चुका है, उसके जो 10 मेम्बरान हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। कोई कानूनी लड़ाई है चौधरी शुजात की। अच्छा, फिर चौधरी वजाहत के साहबजादे फरमाते हैं कि हम पीटीआई में चले तो गए, मगर टिकट नहीं मिला तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। फिर यहाँ फैसल जावेद अमेरिका आए हुए हैं, न्यूयॉर्क में। मेरे पास क्लिप मौजूद है कि उनसे पूछा गया कि परवेज़ इलाही आपकी पार्टी में आ गए हैं, और मगर उनका नज़रिया तो भाजपा के वाले से बिल्कुल अलग है, वो तो एक लफ्ज़ नहीं सुनने को तैयार हैं। तो उस पर वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि देखें सबका अपना पर्सनल थाट एक अलग है, और वो मैनिफेस्टो पढ़कर आए हैं, दिस एंड दैट। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि जी PSL 8 जो है सर चढ़ कर बोल रहा है इस वक्त, तो पंजाब में और PCB और पंजाब हुकूमत में लड़ाई मची हुई है कि जनाब 25 करोड़ दो और 50 करोड़ दो, नहीं तो PCL उठा के ले जाओ। और वो कह रहे हैं कि जी हम उठा के ले जाएंगे मंडे के बाद जो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोस्तों की, अहबाब की ऐसी एक दिलचस्प गुफ्तगू है कंपनी की मशहूरी के लिए। मैं नहीं समझता कि पंजाब से PCL जाएगा। अगर किसी ने निगरान वजीर मंसूर कादर को सुना हो तो उन्होंने कह दिया है कि हमारा दिल तो नहीं है कि यहाँ से जाए, और काबीना में भी हर आदमी का ख्याल ये है कि ये पंजाब का मैच जो है यहाँ से जाना नहीं चाहिए, और PCB को अकोमोडेट करना चाहिए, और मिल बांट के कोई फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकूँगा, बस इतना कहूँगा कि निगरान काबीना में कुछ इनकलाबी मौजूद हैं। दो हैं जो मैं जानता हूँ, वो दोनों इनकलाबी जो हैं वो अड़ गए होंगे, और निगरान जो चीफ मिनिस्टर हैं मुरैया मुस्कुराते रहने वाले, उनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं। एक अजीब उनके लिए इशू है, मगर ये मसला हल हो जाएगा। शाम के दौर जो होते हैं इसी तरह नोक झोंक करते हैं एक दूसरे से, और फिर मामला सेटल हो जाता है। बहरहाल जो फुल कोर्ट है, जो जिसके लिए PDM ने, आपने सुना होगा कि जी एप्लीकेशन दे दी है, पिटिशन दायर कर दी है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, फायद ईसा को भी लाया जाए और सरदार तारिक को भी लाया जाए, और मज़ाहिर नकवी को और जस्टिस एजाजुल हसन को बाहर किया जाए कि इनका माइंड सेट तो पहले सामने आ चुका है, इनका थॉट प्रोसेस जो है, इनकी ओपिनियन साफ़ है कि ये तो इलेक्शन के हक़ में है कि 90 डेज में होने चाहिए, तो ये तो ओपिनियन दे चुके। तो जो चीफ जस्टिस का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ है कि जी आइन उनके दरवाजे पे दस्तक देने आया है। हाँ, बिल्कुल देने आया है। सुना है कि रात 2 बजे आया था दुल्हन के कपड़े शपड़े पहन के कि हुजूर साल हो गया, 1.25 साल रीराइट किए हुए, दोबारा करें ना, मज़ा नहीं आता है अब।
تو کچھ تبدیلی زندگی میں آتی رہنی چاہیے. جب تک آپ کوئی ری رائن نہیں کرتے ہیں یا ایگزیکٹو معاملات میں آپ مداخلت نہیں کرتے ہیں تو بڑی بے چارگی سی محسوس ہوتی ہے مجھے کہ میں کیسا آئین ہوں کہ آپ اسے پراپر یوز ہی نہیں کرتے. تو بہرحال دیکھتے جائیے کہ یہاں سے کیا نکلے گا. اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا دباؤ ہے، فیصلہ تو دیکھیں ویری ان دا بگننگ اف یو ریممبر یو گائز کہ میں نے یہاں کہہ دیا تھا کہ یہ جو فیصلہ آئے گا متنازع ہوگا. دونوں پارٹیاں جب اس عدالت کو مانتی ہیں اور عوام بھی کہ جب ان کے اپنے حق میں ہوتا ہے، ان کے اپنے لوگوں کے حق میں ہوتا ہے، ادروائز تو کوئی ان عدالتوں کی اب کوئی رسپیکٹ تو بچی نہیں ہے. جب ان کے ٹیلی ویژن پہ کارنامے گنوائے جاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک رپورٹر اچھا ہوا مجھے یاد آیا کہ اسی موضوع پر عدالتوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جناب، میں اکیلے نے ان عدالتوں کو باہر میڈیا میں لے کر آیا اور فوکس کیا، ایمفیسائز کر کے چیزیں سامنے لے کر آئے. اب اس میں تبدیلی آنا نہ آنا، میں اس رپورٹر پہ بات نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے کہ کون کون لوگ اس عدالت سے کیسے کیسے فائدے لیتے رہے ہیں. اور یہ عدالتیں ایسے نہیں خراب ہوئی ہیں. معاشرے کے ہر ستون نے، ریاست کے ہر ستون نے ان کی حمایت کی، ان سے فائدے لیے ہیں، عیش کیے ہیں اور انقلابی بھی بنے ہوئے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہنگامہ ہے پنجاب میں کہ جی وہ ریاست کی جو ہوپ فاؤنڈیشن ہے نا، جو امید کے چراغ، ہر طرف گانے، نغمے، ترانے، فلمیں، ڈرامے، تو اس میں کوئی لائیو کردار بھی نا، اوریا مقبول جان، طارق جمیل سے لے کر ایک پوری فوج ہے، احمد شاہ کراچی میں. تو یہ جو ہوپ فاؤنڈیشن کا ایک نیا ایکٹیو ممبر ہے جو چند سالوں میں سوشل میڈیا کے تھرو آیا، قاسم علی شاہ، اس کو اعلیٰ پریزیڈنٹ بنا دیا گیا الحمرا آرٹس کونسل کا لاہور کا چیئرمین. اور وہ روز دن میں 4 اپنی تصویریں لگا رہا ہے، گلدستے وصول کر رہا ہے. تو ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو نگراں کابینہ میں انقلابی وزیر ہیں، یہ تو لوگ بھول جائیں گے پی سی بی میں جو ہو رہا ہے اور ان سے جو جھگڑا چل رہا ہے کہ 25 کروڑ دو، لائٹیں لگواؤ یا نہیں لگواؤ، سیکیورٹی کو دو نہیں دو، یہ تو لوگ بھول جائیں گے. مگر یہ قاسم شاہ کی جو تقرر یہ انقلابیوں کے لیے ایک تاریخی حادثہ ہو گیا ہے. یہ کیسے ہوا، کیسے کیا ہوا، تو سب کو پتہ ہے کیسے ہوا. تو دیکھیں یہ جب ریاستیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں یا معاشرے بکھر رہے ہوتے ہیں اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہوتی ہے، تو تشدد کو روکنے کے لیے، لوگوں کو بزی رکھنے کے لیے، ایک تو جیسے سرکس سیاسی لگا ہے نا، تو ایک انٹرٹینمنٹ کا سرکس بھی ہوتا ہے. پھر ساتھ میں مذہب کا اور اخلاقیات کے درس جو ہیں وہ بڑے کام آتے ہیں. تو یہ وہ صاحب ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کریں، کوئی نظام شظام اس کی پرواہ نہ کریں. یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، سب کو صلہ ملتا ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں، ڈسپلن میں ہیں، آپ اپنا کام سر جھکا کے کریں، آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، ہم نگیٹو چیزیں نہ سوچیں، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. پھر ساتھ میں یہ کہ جزا سزا کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ مطلب ریاستی نظام کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو جو حالات ہیں اس میں جہاں گڈ گورننس بیڈ گورننس کی بحث عروج پہ جا چکی ہو، وہاں اگر وہ یہ ایسی باتیں نہ کی جائیں تو عام آدمی کو کیسے مطمئن کیا جائے؟ تو پھر اس نے عمران خان کے بارے میں جو کہا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، تو صلہ بھی دینا تھا. تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان پہ آپ وہ نہ کریں قرض. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو قرض کرنا چاہیے. یہ تو اپنے ایک الیکشن کروانے آئے، باقی معاملات بتانے والے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو آج کل تبادلے، تقرریاں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، یہ مسلم لیگ نون کنٹرول کر رہی ہے. کہ ان کے جو اراکین اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، یا جن کو ٹکٹ ملنا ہے، ان کے تھرو سارا کچھ جیسے لوگوں کو اگر پہچاننا ہونا تو یہ دیکھا کرو کہ چھانیوں میں بلا کر کن سے خطابات کروائے جاتے ہیں، جہاد سے لے کر اور ڈسپلن سے لے کر محنت، جد و جہد اور نظام کو ایک طرف پھینکو. یہ کون لوگ گفتگو کرتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں بلا کر؟ آپ کے خیال میں عام جو ریاست کی پالیسی سے اختلاف رکھتا ہو اسے بلا سکتے ہیں؟ یہ اور یہ مقبول جان سے لے کر ایک پوری تاریخ ہے نا، طارق جمیل سے لے کر یہ قاسم علی شاہ. اب ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا ہے
جو کل رات میں نے دیکھا تھا کہ انہیں احتساب بیورو میں بھی بلوایا گیا تھا قاسم علی شاہ صاحب کو. تو یہ سنے وہاں مشورہ کیا دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ احتساب میں جس کے خلاف انکوائری ہوئی ہے, جس نے ڈیل بنائی ہے اور جس کا نام ہے, اسے سیاست میں نہ آنے دیں, اسے سیاست میں آنے سے روکیں. یہ ہے قاسم علی شاہ صاحب. تو جب آپ کے دانشور یہ آپ پر مسلط کیے گئے ہیں, انہیں بنایا سنوارا سجایا گیا ہے, اور ان کی خواہشات بھی پھر اسی لیے پوری ہوتی نا جب صورتحال یہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں جب ابھی سیلاب آیا تو ایک وہ لڑکا جو فرقے کی بنیاد پر بہت بڑی این جی او چلاتا ہے, پورا ملک آدھا وہ ملک ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے نا, وہ جو 2/3 کہتے ہیں کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ, اور وہ روز روتا تھا ویڈیو پر آ کر کہ دیکھیں فلانی جگہ اتنا بھجوانا ہے. ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, وہ یورپ میں سوٹ پہنے گھوم رہا ہے. تو یہ باقاعدہ ہرکاریں ہیں تیار کیے ہوئے جنہیں آپ پہچاننے سے مکمل طور پہ قاصر ہیں, اور پہچان لیتے ہیں تو ماننے پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہیں. آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں سنانی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے یہ جو جیل بھرو تحریک ہے, اور جو اس وقت بڑے زور شور سے فیس بک پر, واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پہ جیلیں بھر چکی ہیں, اب حکومت جو ہے غور کر رہی ہے کہ انسٹاگرام سے بھی بات کی جائے کہ وہاں پہ بھی جیلوں کا انتظام کیا جائے کہ جو رہی صحیح تصویریں ہیں یوتھیوں کی, اہل یوتھ کی, وہ وہاں پر نظر آ سکیں. تو اس میں سب سے پہلی بڑی خبر ہے جو بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت قابل مذمت بھی ہے میرے خیال میں, تو کہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, اعظم سواتی, جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں, میں ادھر بھی آؤں گا جو اعظم سواتی نے آج کا ہے, تو جس وین میں ان کو لے کے جا رہا تھا تو 10-5 منٹ کے بعد جب گاڑی آگے بڑھی, ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا سی سی پی او کا دفتر ہے قریب میں, وہاں لے جائیں گے, مگر جب گاڑی آگے گئی تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کو بہت زور کا باتھ روم جانا ہے, پیشاب آیا ہے. تو بتایا گیا کہ جناب جس کے پاس باہر سے تالا لگا ہوا ہے گاڑی میں, جو پرزنر وین ہے, اور جس صاحب نے تالا لگایا وہ غائب ہے. پہلے تو چیخے چلائے, پھر انہوں نے باقاعدہ ماشاءاللہ سے وہاں پر جو کر سکتے تھے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سنا اعظم سواتی نے بھی یہی کیا, اور پھر اسد عمر نے بھی یہی کیا. تو یہ ایذا پہنچانے کی, تکلیف پہنچانے کی, اذیت دینے کی, اس سے زیادہ شرمناک و گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ لوگ بھی کوئی کم نہیں ہے. کہ اب اعظم سواتی, آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب وین میں لے کے جا رہے ہیں, قیدی وین میں, پرزنر وین میں, تو سب وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں, اعظم سواتی بھی, اسد عمر بھی, شاہ محمود قریشی اور آس پاس اراؤنڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی رحیم یار خان میں جب انہیں میڈیکل کے لیے لے جایا جا رہا تھا, لے جایا گیا ہاسپٹل میں میرے خیال میں, انہوں نے کہا جی میں تو گرفتاری نہیں دینے گیا تھا, میں تو شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری کی بارات تھی اس میں گیا تھا, مجھے پکڑ لیا. میں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی میں گرفتاری دینے نہیں آیا ہوں, میں تو ویٹنگ لسٹ میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کو بھی لے جانا ہے. تو ضمانتوں پہ اتر آئے ہیں. پہلے دن ہی میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کام تاریخ میں تو کبھی نہیں ہوا کہ جیلیں بھری جائیں اور پھر دوسرے دن سے ضمانتیں لگ جائیں کہ جی وہ 75 سال کا بوڑھا ہے, وہ 80 سال کا ہے, وہ 60 سال کا ہے. نوجوانوں کی پارٹی ہے, پوری قیادت جو ہے وہ بوڑھوں پر مشتمل ہے. اچھا, پھر اوپر سے ایک بہت دلچسپ ویڈیو آیا, آپ لوگوں نے بہت سن دیکھا ہوگا. مردان شیخ پی ٹی آئی کا ورکر ہے, وہ کہہ رہا ہے یہاں سے 4 سینیٹر, 2 اراکین قومی اسمبلی اور کچھ صوبائی اسمبلی کے ممبران کو 105 لوگ جو ہے نکلے پشاور جانے کے لیے, گرفتاریاں دینے کے لیے. 75 سے 80 لوگ تو اس میں راستے میں ہی غائب ہو گئے. باقی جو وہاں پہنچے انہوں نے کوئی گرفتاری نہیں دی. تو خان صاحب اس پر ایکشن لیں. تو خان صاحب نے ایکشن اس پہ کیا لینا تھا, اس بندے کے خلاف ایکشن لے لیا ہے کہ وہ مر کر ایک چھوٹا تھا, اس کا کیا جائے گا. مگر یہ خان صاحب نے اسے شوکاز نوٹس کروا دیا ہے کہ بھائی خاموش رہو. انسانی تاریخ کی ایک عجیب مہم ہے کہ جس میں لوگ اس حد تک اتر آئے ہیں کہ جاتے ہیں مگر گرفتاریاں نہیں دیتے. اچھا, پھر پوری پارٹی حیران کن ہے نا کہ خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جب تک سب قانون کے تھلے نہیں آئیں گے. جب قانون کے تھلے آنے کی صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی اے نے پٹیشن دائر کی ہے کہ خان صاحب عدالت آتے ہی نہیں ہے, پلسٹر چڑھا ہوا ہے 5 مہینے سے, آنے کو ہی تیار نہیں ہے, اور میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے سرکاری ہاسپٹل کا. آرتھوڈک کا کیس ہے محترم کا کہ ٹانگ پہ پلسٹر ہے,
اور کینسر ہاسپٹل سے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لا کر دیتے ہیں اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کل اسلام آباد جائیں, بینکنگ کوڈ میں ان کی پیشی ہے, کہہ رہے ہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, وہ کل کوئی اور نئی کہانی نکال لیں گے. تو قانون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نیچے ہو رہا ہے, کیسے اوپر ہو رہا ہے. عدالتوں پر اب سارا معاملہ اڑا ہوا ہے کہ وہاں کیا صورتحال بنے گی, کیسے ہوگا اور کیا معاملات چلیں گے. اسمبلیاں مرکز کی بھی جا رہی ہیں یا صوبائی اسمبلیاں بحال. میرا دل نہیں مانتا, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. الیکشن پاکستان کے موجود حالات کا حل یوں نہیں ہے کہ کشیدگی عروج پر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ تو ماشاء اللہ کی باتیں بھی کر رہے ہیں, مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اگر ڈیموکریٹ کی حکومت ہے تو ماشاء اللہ کے بارے میں سوچیے کبھی نہیں. جو کچھ بچا وہ بھی ختم ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی صورتحال پہ میں بات نہیں کروں گا, بہت بگننگ میں سب سے پہلے ان پروگراموں میں کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر اپروو بھی ہوگا تو مڈ مارچ اور اینڈ تک جا سکتا ہے. اب پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ 10-15 دن ابھی اور لگیں گے, تو دیکھ لیں وہی ڈیٹیں آ گئی نا. اس دوران کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ. آخر میں 2 اہم خبریں اور میں آپ سے شیئر کر لوں. دیکھیں جی, بزدار کے, یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ بزدار دور کے اور پرویز الہی دور کے جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں اور جو ہاؤسنگ اسکیم ہے ان کا سب کا ریکارڈ بنوا لیا ہے. کیونکہ یہ خبر بھی سن لی ہوگی نئے بڑے پیمانے پہ کیسز بننے والے ہیں اور بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں, کیونکہ الیکشن نہیں کروانے ہیں نا. تو فائلیں تو سب کی ہوتی ہیں اور یہ سب ایک لوگ ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے ہمارے عام لوگوں کی کہ ان میں سے کون اچھا ہے, ان میں سے کوئی اچھا نہیں ہے. آپ مانیں آپ نہ مانیں. اب آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت دیتا ہوں کہ بزدار کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے, جو پہلے ایک دفعہ معطل ہو چکے تھے, برطرف کر دیے گئے تھے, الگ کر دیے گئے تھے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, خورشید طاہر خورشید, جن کے بیٹے نے ڈسکا کا سیالکوٹ سے الیکشن لڑا تھا اور بڑی کہانی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی کے مقابلے میں. طارق سبحانی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, یہاں امریکہ سے پڑھ کر گیا ہے, انتہائی معصوم شریف آدمی, بس یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون میں ہے. تو بہرحال اس طاہر خورشید کے گھر میں ابھی ایک اور شادی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا وہ بیٹی کی بیٹے کی. تو آپ یقین کریں گے کہ اس میں کتنی سلامی آئی ہے, کسی کا دل نہیں مانے گا. مگر جو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. 72 کروڑ روپے کی سلامی ملی ہے. کتنے کی؟ 72 کروڑ روپے کی. یہ جو صوبائی سیکریٹری ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتہ ان کا 21 گریڈ ہوتا ہے کہ 20 گریڈ ہوتا ہے, میں اس بارے میں اتنا میرے علم میں نہیں ہے, مگر کہ وہ بزدار کا پرنسپل سیکریٹری تھا. اور پی ٹی آئی کی ویو ہے نا, اچھا کوئی پیسہ کسی کو ایسا نہیں دیتا ہے, امید پہ دیتے نا. یہ ریاست تو امید پہ کھڑی, میں نے کہا نا امید فاؤنڈیشن پوری ہے, ایک پورا منظر بنایا جاتا ہے کہ خدا داد مملکت 27 رمضان کو یہ بنا, مگر یہ نہیں بتاتے کہ بنگلہ دیش کس تاریخ کو ٹوٹا تھا اور کیسے ہوا تھا, وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہاں پیسے دیے جاتے ہیں امید پر کہ بھئی یا تو ہیں کل کام کروا لیں گے یا یہ آنے والے ہیں. تو 72 کروڑ روپے کی سلامی دی گئی ہے. اور جو اشرافیہ کے حلقے ہیں اس میں ایک حیران کن خبر ان کے لیے بھی ہے کہ کاریں دینا اور سونے کے بٹے دینا. وہ کسی کی کامران خان کی شادی میں 1 کروڑ سونا دیا تھا نا شاید, کامران خان کے بیٹے کی شادی میں ریاض ملک نے, بحریہ ٹاؤن والے نے. تو اسی کے ساتھ جن صاحب نے مجھے یہ خبر بتائی تو میں جب حیران ہوا تو انہوں نے کہا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, ہمارے ایک دوست خورشید شاہ کے گھر ابھی پچھلے دنوں کوئی شادی ہوئی, وہاں گئے تھے تو وہاں لفافے لینے کے لیے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے. ایک صندوق میں بہت بڑا سوراخ تھا کہ جس میں بڑی موٹی رقم ہے اور لفافے میں ہے تو بڑا لفافہ ڈالنا ہے, اور جس میں چھوٹی رقم ہے تو چھوٹا لفافہ ہے تو اس کا سوراخ چھوٹا تھا. 2 صندوق پورے رکھے ہوئے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اشرافیہ اچھا جو اس لیے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی حکومت مشکل میں ہے کہ ڈالر نہیں ہے, حکومت کنگال ہو گئی ہے. اچھا جہاں ریاستوں کا کنٹرول ہوتا ہے جیسے امریکہ ہے یا یورپ ہے یا کہیں پر بھی, کہ جہاں ٹیکس پورے لیے جاتے ہیں, ایک ایک چیز چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ہوتی ہے, گڈ گورننس ہوتی ہے, وہاں ریاستیں امیر ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہے پیسوں کے معاملے میں.
کہ یہاں ملٹی نیشنل کارپوریشنز بھی ہیں، جیف جیسے لوگ بھی ہیں، اور ایلن مسک بھی ہے، اور بل گیٹ بھی ہے، اور مارک زکربرگ بھی، ایک پوری ایک لائن ہے نا. مگر عام آدمی ذرا سہما وہ یہ ہوتا ہے، اس کے خرچے مشکل سے پورے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو ریاستیں جہاں گڈ گورننس نہیں ہوتی، جہاں بلیک اکانومی ہوتی ہے جو نیچے، وہ مجھے ایک صاحب اور ہاں یاد آیا کہ میں نام نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا، کہ سندھ کے ایک وزیر ہیں، میرے شہر سے تعلق ہے ان کا، سکھر سے. سندھ کے ایک وزیر ہیں، ان کے گھر روزانہ 5 کروڑ روپے آتے ہیں رشوت کے، جسے وہ ایک پارٹی کو، جو کراچی کے نون لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون، ایک مخصوص قبیلہ ہے جس نے اس ملک میں ٹیکس چوری سکھائی، پرچی سسٹم کو ایجاد کیا، اور زبانی وربلی کاروبار جو بلیک اکانومی کو کھڑا کیا. تو وہ 5 کروڑ روپے جو ہے ان کو 3.25 کروڑ روپے میں بیچ دیے جاتے ہیں. کیوں؟ سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ کوئی دے گا کہ 5 کروڑ جو 3.25 کروڑ میں دے دے؟ 5 کروڑ روپے ڈیلی میں اسے دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جو پارٹی 5 کروڑ روپے لیتی ہے 3.25 کروڑ روپے کے بدلے میں، وہ دبئی میں 3.25 کروڑ روپے کے ویلیویٹ کر کے، برابر کے، ایکول کر کے ڈالر دے دیتی ہے. آیا سمجھ میں آپ کے کہ یہ نظام، یہ ریاست کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو جناب آپ کسی کو لے آئیے، یہ اس جماعت کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ آج بلاول کہہ رہا تھا کہ زرداری نے انکم سپورٹ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ نظام سے لڑ کر لیا، اس کے اگینسٹ لیا. وہ جو نظام کا حصہ ہے، جو آج نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے انڈیا پاکستان تعلقات میں غربت لانے کے بجائے اور دوریاں پیدا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نظام سے لڑ کر لے کر آئے. ایک ہی بار کہا تھا نا زرداری نے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کے بعد دبئی بھاگنا پڑ گیا تھا. یہ ان کے وزیر کی بات بتا رہا ہوں. تو آپ لوگ اپنے بارے میں غور کریں. اس سے آگے اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ نواز شریف آئے گا تو کچھ دے گا، مریم آ جائے گی، یا بلاول آ جائے گا، کہنے والے تو یہ بھی کہتے کہ مریم نیکسٹ ٹرم میں، جو کمنگ ٹرم ہے، اس میں پرائم منسٹر کی امیدوار نہیں ہے، اس کی امیدوار بلاول ہے. اور اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے وہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ بلاول کو بنانے کی تیاری ہیں. کاتب تقریر نے کیا لکھا ہوا ہے وہ تو آنے والے کل میں ہی پتہ چلے گا. بظاہر تو سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. خان صاحب کو باندھ دیا ہے، 2-3 مقدموں میں سزا سنا دیں گے، نااہل کر دیں گے، کچھ دن جیل میں رکھ لیں گے. اور جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے مفاد پرستوں کا پورا ایک ٹولہ ہے. جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کے دانے مک گئے ہیں، وہ ادھر ادھر نکل جائیں گے. مگر میں آپ کو ایک خبر یہ دیتا چلوں کہ حالات بتاتے ہیں، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے درمیان سے مڈل کلاس ایک پارٹی نکلنے والی ہے. اگر وہ پارٹی سامنے آ گئی اور ایک آدھ بن گئی، میں اس پارٹی کے بارے میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. میں نے طے کر لیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے. وہ مکمل لوگ آئیڈیلسٹک میرے اپنے اینگل سے بھی پورے نہیں ہو سکتے، آپ کے بھی نہیں ہو سکتے، کہ جب اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہو تو اب پیغمبر تو نہیں آ سکتے نا. انہی لوگوں میں سے چنے جائیں گے. تو نیکسٹ ولاگ میں اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.